Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Baqarah, ayat number 209 onwards. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. एक बहुत प्रोफाउंड रियलिटी है जो सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में उम्मत को समझाई गई, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोमिनो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। इस्लाम में, अल्लाह के निज़ाम में, अल्लाह की बंदगी में कंप्लीटली सबमिट कर जाओ, कंप्लीटली दाखिल हो जाओ, एक ऑर्गेनिक होल बन जाओ, अपने अंदर हार्मनी पैदा करो। ये जो तुम्हारे अंदर कांस्टेंट एक्ट ऑफ डिवाइडिंग योरसेल्फ इनटू पीसेस, हमारे अंदर देखें पर्सनालिटी कितनी स्प्लिटेड है, कितने फ्रैक्शंस में। ये मेरा मजहबी पार्ट है, ये मेरा सोशल पार्ट है। जब फॉर्मल गैदरिंग में मैं होती हूँ तो मेरी ये पर्सनालिटी है, कॉर्पोरेट सेक्टर मुझे इस तरह जानता है, फैमिली के लिए आई एम अ डिफरेंट फातिमा, फॉर फ्रेंड्स आई एम अ डिफरेंट पर्सन। सो ऑल दीज personalities that I have created within myself, और इन सब के आउटवर्ड जो एक सूरत है वो भी डिफरेंट है। इन सब के जो इनवर्ड बिलीव्स हैं वो भी बाज़ दफ़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। तो ये जितने डिस्कनेक्टेड पार्ट्स हैं इनको अपने अंदर एक कंप्लीट ऑर्गेनिक होल बनाओ, अपना ट्रू सेल्फ बनाओ। वो क्या है? बिकम अब्दुल्ला, बिकम आमतुल्लाह, अल्लाह के बंदे और बंदियां बन जाओ। वो तुम्हारी हकीकत है। और फिर ये जो ह्यूमैनिटी है, जो ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें एक उम्मत बनाया, कि तुम इस ब्लीडिंग ह्यूमैनिटी को तौहीद पे वापस लेके आओ। पहले अपने अंदर क्रिएट वन हार्मोनाइज्ड कंप्लीट होल। ये दुनिया के जितने तुम्हारे ऊपर रंग चढ़े इनको शन करके अल्लाह की वहदत के ऊपर आओ, और ये अपने इंटरनल केओस और कंफ्यूजन में से क्रिएट अ ब्यूटीफुली सिंक्रोनाइज्ड बैलेंस्ड सेल्फ, जिसको अल्लाह ताला फरमाते हैं मुस्लिम है ये। ही इज एट पीस, देयर इज नो वॉर विद इन यू, नो वॉर आउटसाइड ऑफ यू। तुम में और यूनिवर्स में भी कोई जंग नहीं और तुम्हारे अंदर भी कोई जंग नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम उम्मत हो, तुमने इस इंसानियत को, आज इंसानियत कितने फ्रैक्शन में डिवाइडेड है। कहीं पे मजहबी तौर पे डिवाइडेड है, फिरकों में बटी हुई है, कहीं पे सोशली, कहीं पे इकोनॉमिकली डिवाइडेड है, कहीं पे रंग नस्ल की बुनियाद पे डिवीजन हो रही है। ऑल ऑफ दिस, ये जो ह्यूमैनिटी, जो सारा का सारा एक कुंबा था अल्लाह ताला का, और इस सारे के अंदर आज इतना स्प्लिट है। तो तुमने इसको वो एक ऑर्गेनिक होल बनाना है, और तुमने इंसानियत में हर एक इंसान को एहसास दिलाना है कि वो इस कायनात में कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे वो फिजिकली एक डॉट है शायद इस यूनिवर्स में, वो डॉट भी शायद नहीं है, इतना छोटा है, लेकिन उसकी रूहानी जो कि उसकी हकीकी वैल्यू है वो कायनात भी समझती है। अल्लाह की बारगाह में वो मुसलमा हकीकत है कि अल्लाह ने तुम में से हर एक को अपना नूर और हर एक को अपना खलीफा बना के भेजा। So every one of us is a खलीफा of Allah. अब एक बहुत बड़ी रियलिटी है, देखें इस दुनिया में हम किसी मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री में जाएं तो हम देखते हैं एक ही जैसे मॉडल बनते जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे बाहर आते हैं, फिर बाहर उन्होंने कहीं पे कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के लोग खड़े किए होते हैं जिनके हाथ में एक चेकर लिस्ट होती है, और वो देखते हैं कि जी हमारा जो ब्रांड है, और जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ही ज़्यादा सख्त उसकी क्वालिटी एश्योरेंस होगी, यू नो। एंड दे वुड मेक श्योर कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो मास प्रोडक्शन हो रही है, क्या ये प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अगर वो मीट करता है तो वो उसके ऊपर अपना लोगो लगाते हैं। अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरता तो वो उसको साइड पे कंडेम कर देते हैं, और वही प्रोडक्ट जो एक ही कन्वेयर बेल्ट पे मिला है वो आपको एक जगह पे हज़ारों डॉलर्स का मिल रहा होगा और एक जगह पे आपको शायद चंद 100 या कुछ डॉलर्स में वो चीज़ मिल जाए। और ये सारी वैल्यू कहाँ से आ रही है? बन तो सब एक ही मोल्ड से रहे हैं। ये सारी वैल्यू उस ठप्पे से आ रही है, उस ब्रांड से आ रही है, जो वो ब्रांड अपना नाम उस प्रोडक्ट को देता है। सेम सिल्क के थान में से 2 स्कार्फ करते हैं, एक के ऊपर गुची अपना ब्रांड लगा देता है और एक जो है उसको वो साइड पे फेंक देता है, और वो एक टोकरी में सारे
کپڑے جمع ہو جاتے ہیں اور شام کو آپ جاتے ہیں اور کوئی اس کو وہاں سے رومال کر کے لا کے شاید اپنے ٹیبل کی صفائی کرے, اس کو نہیں پتا کہ اس کی کتنے $1000 ورتھ آف ویلیو ہے. کیوں؟ اس پہ گوچی کا ٹیگ نہیں لگا. اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کریں. اللہ سبحانہ انسان کو احساس دلانا چاہ رہے ہیں میرے پاس کوئی میس پروڈکشن کی فیکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کائنات میں مسلسل انسان آ رہے ہیں and there have been millions of years کہ humanity is here on earth, لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلاتے ہیں تم میں سے ہر ایک اپنے رب کا خلیفہ ہے. تم میں سے ہر ایک کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے in itself the entire process of every creation, every human being اتنا معزز اور مکرم ہے کہ آپ دیکھیں ایک عام ہم کہتے ہیں برانڈ اپنا نام تب تک نہیں لگاتا جب تک سٹینڈرڈ سے پورا نہ اترے. اللہ تعالیٰ کون سا برانڈ ہے جو انسان پہ لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جب تمہاری ہم مصوری کرتے ہیں اور پھر اٹس the 4th month جب اللہ کے حکم سے فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح لے کے آتا ہے. اب روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح جو ہے من امر ربی, اللہ کا بہت بڑا امر ہے, اللہ کی ذات کا حصہ ہے اللہ کا امر. اس امر میں سے من امر ربی, اللہ کے امر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یہ روح. اللہ کا نور ہے جو اللہ پھونکتا ہے انسان میں. اب ہم دنیا میں یہ فیصلے ضرور کر دیتے ہیں فلاں جو ہے وہ ڈسیبل پیدا ہوا, فلاں نارمل نہیں پیدا ہوا. اب یہ ہماری ڈیفینیشن ہے کہ ہماری نظر میں نارمل کیا ہے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں میرے ارادے میں, میرے علم میں, میرے پلان میں جب فاطمہ کی صورت جسم جب اس کی انٹائر ٹوٹیلٹی کمپلیٹ ہو گئی, مصور ہو گئی, کیونکہ مصور میں تھا, ایسا نہیں تھا کہ فرشتے کر رہے تھے اپنی مرضی کر رہے تھے, میں فاطمہ کا مصور ہوں. میری نظر میں جب فاطمہ اس طریقے سے تیار ہو گئی, اس کا جسم ان کائنات کے وہ جو کمپلیٹ ایسنسز ہیں اس سے ویسا بن گیا جیسے میں نے چاہا. اب چاہے فاطمہ اس دنیا میں آتی اور اس کے بازو نہ ہوتا ہے, فاطمہ اس دنیا میں آتی اور اس کی آنکھیں نہ ہوتی, فاطمہ اس دنیا میں آتی اور اس کی ٹانگیں نہ ہوتی. اللہ نے اگر فاطمہ میں اپنا برانڈ, اور اللہ کا برانڈ کیا ہے؟ اللہ کا نور. جب اللہ کے علم اور ارادے میں انسان, جو میں ایک یونیک انسان ہوں, میں جب اللہ کے ارادے کے مطابق تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوالٹی ایشورنس اپروول کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ جو میرا نور ہے, جو کائنات میں انسان کے علاوہ یہ جو میں نے روح عطا کی ہے, یہ دس از پیورلی فار ہیومنز, یہ میں اپنا نور دے رہا ہوں, اب یہ تیار ہے میرے ارادے کے مطابق. سبحان اللہ. سو اف اے پرسن از بورن بلائنڈ, اللہ کے ارادے میں وہ کامل ہے, اللہ نے اس کو پرفیکٹ اپنے ارادے کے مطابق اللہ نے اس کو پرفیکٹ بنایا, اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا برانڈ دے رہے ہیں. وہ اس دنیا میں آتا ہے, میں آپ ہم اللہ کے نعوذ باللہ اس برانڈ کی قدر نہیں کرتے. اپنی ذات میں بھی ہم لڑتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اچھی نہیں بنائی, یہ چیز پرفیکٹ نہیں ہے, اور یہی چیز ہم لوگوں کے اوپر بھی کرتے ہیں. ہائے ہائے فلاں اندھا پیدا ہو گیا. اللہ کے ارادے کیا اللہ نے پیدا کیا, اس کو نہیں پتا وہ کیا پیدا کر رہا ہے, اور پھر اس نے اپنا نور اس میں ڈال دیا. کیا دنیا کے چھوٹے چھوٹے برانڈ جن کی کوئی حیثیت, کوئی وقت نہیں, جن کے پیچھے کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے, ایک ہوا کریٹ کی, ایک مارکیٹنگ گمک ہے کہ ہم کوئی بہت ایکسکلوسیو چیز دنیا میں پیدا کر رہے ہیں. اگر یہ آپ نے ہمارے لاکھوں ڈالرز دے کے نہ خریدا تو شاید آپ کی زندگی نامکمل رہ جائے. وہ برانڈ بھی اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق چیز پیدا نہیں ہوتی تو اس میں اپنا نام نہیں دیتا اس کو. اور کائنات کا رب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ٹوٹے پھوٹے انسان کے اندر اپنا نور ڈال دیتا ہے بغیر دیکھے اور سمجھے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو اپنی روح دے کے عزت بخشتا ہے اور اپنا خلیفہ چن لیتا ہے. اور اٹس اے بیوٹیفل ریالٹی جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یو آر مائن للہ ما فی السماوات والارض. اگر کائنات میں کوئی تمہیں اون نہیں کر رہا تو دیکھو زمین اور آسمان کا تو سب کچھ میرا ہے, اور کیا تمہیں زمین آسمان کا حصہ نہیں؟ اور تمہیں تو بنایا ہی میں نے اپنے لیے, پھر اپنے نور میں سے تم میں ایک حصہ ڈال دیا. تو یو آر میڈ فار می, میں نے اس دنیا میں رلنے کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا, یہ دنیا تو تمہارے آگے سبسروینٹ ہے.
نے صرف اسلم ہونا ہے, تم نے صرف جھکنا ہے اپنے رب کے آگے. اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ, تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری ایک روحانی وجود ہے اور یہ جو جسمانی وجود ہے, اس میں کمپلیٹ وحدت اور ہارمنی پیدا کر کے, اور یہ کمپلیٹ ہارمنی وحدت کیسے ہوگی؟ قرآن حکیم کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. اس وحدت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے کمپلیٹ سبمیشن. آئی ڈونٹ وانٹ یو اسپلٹ انٹو فریکشنز. میں نہیں چاہتا تمہارے اندر ایک جنگ لگی رہے. جس نے اتنی محبت سے اپنا آپ تم میں ڈالا, اپنا نور تمہیں عطا کیا, اس کی محبت پہ اتنا یقین نہیں کہ اس کے سامنے جھک جاؤ اور اپنا آپ اس کو دے دو. جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اتنی محبت تھی, اب تو اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, ظہور دیا ہے, اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں چلتا پھرتا دیکھتا اور خوش ہوتا ہے اپنے ملائکہ کی بارگاہوں کے سامنے, اپنی بارگاہ میں, کہ دیکھو میرے بندے کو. تم اس کی کریشن میں تمہیں ڈاؤٹ ہو رہا تھا, دیکھو اس کو میں نے سب کچھ دیا اور یہ پھر بھی اپنی فری ول سے اپنے رب کو چوز کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو there is this بزرگ ڈاکٹر سلطان بشیر الدین محمود, نیوکلیر انجینئر ہیں, نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے. جو یہ اٹامک پروگرام ہے, ون آف دا فادرز آف دس. تو ماشاء اللہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ان کا کام ہے. تو وہ مجھ سے ایک دفعہ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ فاطمہ یہ جو دین ہے نا, یہ قرآن پاک جو ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی اینڈ نہیں ہے, یہ ایک مسلسل راستہ ہے, یہ ایک مسلسل اللہ کا قرب کا وسیلہ ہے, یہ زندگی گزارنے کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے. پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو اینڈ سمجھتا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بس کسی طرح اللہ والا بن جانا ہے. اور اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ ہولڈر آف شریعت. تو لوگ ثواب کمانے کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سی ڈیلز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس ثواب کے عوض کہ اللہ میں آپ کے لیے یہ کروں گا تو آپ میرے لیے یہ کر دینا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تم دیکھو, یہ جب اتنی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے نا, اور طریقت کو چھوڑ دیتا ہے, روح کو, ایسنس کو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے صرف قانون کے پیچھے پڑ جاتا ہے, ایک ٹائم آتا ہے جب اس کے اندر نا بہت زیادہ ٹریڈنگ شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کے لیے یہ کروں گا تو آپ میرے لیے یہ کر دینا, میں یہاں پہ صبر کر رہی ہوں تو مجھے فلاں چیز ایسے چاہیے. اور جب وہ چیزیں اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی تو کہیں وہ ڈسگرنٹلڈ ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک سختی آنا شروع ہو جاتی ہے. فالو وہ کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, مطلب مذہبی ریچولز وہ پورے کرتا ہے, لیکن اس کے کیریکٹر میں ایک سختی آ جاتی ہے, اس کے اندر ایک آپ کو کرختگی, ایک بعض دفعہ اللہ معاف کرے, the more religious a person is, the more bitter they become. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اللہ والے ہیں. اللہ والا تو بہت رحیم, شفیق, نان ججمنٹل ہونا چاہیے. ان میں پرابلم کیوں آ رہی ہے, یا مجھ میں یہ پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ میں تو قرآن بھی پڑھ رہی ہوں, میں تو نماز بھی پڑھتی ہوں, روزے بھی رکھ رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ والی بنوں, شریعت کو فالو بھی کر رہی ہوں, پھر میرے اندر ہر انسان پہ فتوے لگانے کی عادت کیوں نہیں جا رہی؟ میرے اندر یہ اتنی سختی کیوں ہے کہ میں لوگوں کے اوپر ہر وقت فتوے جھاڑتی رہتی ہوں؟ انکل بھی کہنے لگے کہ آپ اللہ والا بننے کتنا بن لیں گے, کتنے روزے رکھ لیں گے, کتنے صدقے دے دیں گے, اصلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا خلیفہ بننا ہے. صرف اللہ والا نہیں بننا, آپ نے اللہ جیسا بننا ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغت اللہ, میرے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو, میری فطرت پہ آ جاؤ, میری جو اسماء ہیں, جو میری صفات ہے, ان کو اپنے اندر پیدا کرو. اصل میں یہ تمہارا مقام ہے. سو جہاں پہ اللہ والا ہولڈر آف شریعت ہوتا ہے, وہاں پہ اللہ جیسا جو ہے, جو اللہ کا خلیفہ ہے, جو اللہ کے صبغہ والا ہے, وہ ہولڈر آف الاسماء الحسنہ ہوتا ہے. دیکھیں جو گریکس تھے نا,
ان کے ہاں جو ورڈ ایجوکیشن ہے، ہم آج ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں ٹو امپارٹ نالج اور ٹو امپارٹ انفارمیشن آن somebody. گریکس کے نظر میں ایجوکیشن کا مطلب تھا ٹو برنگ آؤٹ، انسان کے اندر سے کوئی چیز باہر لے کے آنا. سو گریکس یہ حقیقت جانتے تھے کہ ہر حقیقت کائنات کی اللہ نے انسان کے اندر دے دی ہوئی ہے. ہم نے یہ بات پہلے بھی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو جب زمین سے اللہ تعالیٰ ایلیمنٹس لے رہے تھے انسان کے جسمانی وجود کے لیے، تو بھی کائنات کے ایسنس کو اللہ میاں نے لیا. اور کائنات کا وہ جو ایسنس، جو قیمتی ترین پارٹ آف یہ دا فزیکل یونیورس، اس کی وجہ سے انسان کی ایون اس جسم کے اندر اس کائنات کی بیسٹ ریالٹیز موجود ہیں. پھر دوسری طرف ہمیں قرآن پاک میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، اور یہ ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی عطا کی اور وہ کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سکھایا، بڑے اہتمام کے ساتھ مسلسل میں نے ان کو اسماء کا علم عطا فرمایا. اور اسماء کیا ہیں؟ دے آر ناٹ یہ دنیا کے سائنٹیفک لاز وغیرہ، یہ تو بہت چھوٹی حقیر چیز ہے. یہ تو علم اللہ کی مخلوق میں ملائکہ کے پاس افسادہ ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی حکمت کے تحت کائنات کا نظام وہ چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ورنہ اللہ کو ضرورت کسی کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسماء جو معرفت الہی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی صفات، ان اسماء کا اللہ تعالیٰ نے معرفت کا علم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں میں نے وہ علم دیا. جب پورے ملائکہ نے عاجزی شو کی کہ اللہ ہمارے پاس بے شک سبحان اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں سوائے وہ جو آپ نے ہمیں دیا، آپ علیم ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اس کائنات میں اگر کوئی مجھے ریپریزینٹ کرتا ہے تو دیٹس یو. کیوں؟ تمہیں میرا ہاتھ لگا ہے، میں نے تمہیں شیپ کیا ہے، تمہارا مصور میں ہوں. باقی سب کو تو کن سے پیدا کیا، تمہاری مصوری کی. سبحان اللہ. پھر تمہیں اپنے نور میں سے نور دیا. پھر تمہیں تمہاری اس روح میں نے اپنے اسماء کا تمہیں کی معرفت بھی تمہیں میں نے سکھائی. اب تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. سو اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء کی جو معرفت اور حقیقت ہے یہ ہر انسان کے قلب میں، سینے میں اس کو دے کے اس دنیا میں بھیجا. This is the highest status in creation. This is what qualified us to become Allah ka Khalifa, His deputy on this earth. We are constantly representing Him. تو جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے کیریکٹر کو لوگوں کے سامنے ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے نا. جب ہم دنیا میں اپنا کوئی کنگ ہے یا کوئی صدر ہے، کوئی لیڈر ہے، وہ اپنا کسی کو ریپریزنٹیٹیو بناتا ہے تو اس پہ غداری کا مقدمہ کب چلتا ہے؟ جب وہ اس کنگ یا جس کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کے اخلاق کو جب ڈسپلے کرنا، اس کی مرضی کو جب وہ ڈسپلے کرنا چھوڑ دے تو کہتے ہیں یہ غدار ہو گیا، غدر مچ گیا. اور غدر کیا؟ کیوس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیوس سے نکلو، میرے آگے سر تسلیم خم کرو. سو دا گول آف آر ایگزسٹنس کیا ہے؟ ٹو ریچ دا گلوریس ہائٹس آف ڈیوائن پرفیکشن ان آور سیلف. اللہ تعالیٰ کے اسماء کو سیکھیں، ان کے اوپر غور اور فکر کریں، ان اسماء الحسنہ کو اپنی ذات کے اندر انٹرنلائز کریں اور ان اسماء الحسنہ کو مینیفیسٹ کریں اپنی زندگیوں میں، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے طریقے سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے قلب میں میری معرفت ہے اس کو تم کیسے انگیج کر سکتے ہو؟ فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے ساتھ بیٹھو، قرآن پہ غور اور فکر کرو، اللہ کا کلام سنو اور پھر صاحب کلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو. ان کے نقش قدم پہ چلے تو میں قبول کر لوں گا. ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہو تمہیں نسبت حاصل ہے،
تمہیں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے تو ہماری بارگاہ میں تمہاری بہت قدر ہے، لیکن اگر تمہیں ہمارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں ہے تو پھر تم چاہے جو مرضی لے آؤ، اٹس ناٹ آف اینی ورتھ ان مائی بارگاہ، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پاک، جیسا قرآن پاک ہمارے لیے محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ کیا۔ آپ دیکھیں آج ہم سمجھتے ہیں، ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اختلاف ہی اختلاف ہے، یہ فرقہ یہ کام کر رہا ہے، یہ فرقہ یہ کام کر رہا ہے، جو غلطیاں ہیں وہ تو غلطیاں ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جہاں تک سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں اللہ نے وہ لوگ بھی ہم میں پیدا کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سیرت پاک ہے۔ وہ بھی ہیں جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ہیں جو کھڑے نماز پڑھیں، وہ بھی ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا امت میں آج زندہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ فتوے جاری کر دیں گے، آپ کو اپنے اندر ڈویژنز نظر آئیں گی۔ آپ روح کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا ہم سب ایک ہیں۔ جیسے صحابہ فلیورز تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، بکھرے ہوئے ستارے، کسی نے حیا کے اندر کمال کیا، کسی نے خدمت خلق میں، کسی نے دین میں علمی طور پہ خدمت کی، کسی نے مال کے ذریعے دین کی خدمت کی، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ کسی ایک فلیور میں کوئی آگے بڑھ جاتا تھا، ہمیں کیسے کیسے خوبصورت نور ارد گرد بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چراغوں کی طرح ہیں، یہ ستارے ہیں، ان کو فالو کرو، ہدایت تک پہنچ جاؤ گے، سبحان اللہ۔ سو آپ نارملی بھی یہ بات دیکھیں کہ وی آفن ہیئر پیپل دیٹ وہ ریورٹ ہو گئے اسلام پہ، اس لیے نہیں کہ کسی نے ان کو تبلیغ کی، سمپلی اس لیے کہ وہ اس اخلاق سے متاثر ہوئے جو انہوں نے ان مومنین میں پایا، اور وہ اخلاق ان مومنین نے کہاں سے لیا؟ وہ اخلاق کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا اخلاق ہے جو اسماء الحسنہ کے ذریعے انہوں نے اپنے اندر انکلکیٹ کیا اور اس کو پھر ڈسپلے کیا۔ اب اللہ سبحانہ، ہم تو جزو ہے نا، ہم تو سارے چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس ہیں، کل جو سپر سیٹ ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اب یہ جو سب سیٹ ہے، جو اللہ کے اب اتنے بڑے امر میں سے ایک روح نکلی، ٹھیک ہے، ہم چھوٹا سا ایک سب سیٹ ہے، یہ سب سیٹ سپر سیٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس حدیث پاک کے مطابق کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھے اور پھر ان کو اپنے اندر پیدا کرے، اور اسی جتنی زیادہ یہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوں گی اتنا یہ سب سیٹ اپنے سپر سیٹ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوتا جائے گا اور اس کا خلیفہ بننے کا حق ادا کرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو ہم بھی زیادہ سے زیادہ مہربانی کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت، کلی ہدایت اللہ کی ہے، ہم بھی لوگوں میں ہدایت پھیلانے والے بنے، لوگوں کو کی تربیت کریں، لوگوں کو ہنر سکھائیں، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے جائیں، لوگوں کو یہ جو کٹاؤ میں لوگ پڑے ہیں اس سے نکال کے ان کو ایک وحدت کی طرف لانا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم بھی بہترین چیزیں تخلیق کریں اللہ کے علم کے مطابق جو اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا موجد ہے، ہم بھی انسانیت کے لیے جو ایک فائدہ مند ایجادات ہیں وہ ہم بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، ہم بھی دینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت ہے، ہم بھی کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کی طاقت بنیں۔ اللہ ستار ہے، ہم بھی لوگوں کے ستر رکھیں، ہم بھی لوگوں کے پردے رکھیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں عفو اور درگزر کو اپنائیں۔ اللہ عزیز ہے، ہم بھی عزت، ڈگنیفائڈ، انٹیگریٹی والے لوگ بنیں۔ اللہ علیم ہے، ہم بھی زیادہ سے زیادہ علم نافع، وہ علم جو ہمیں انسان بنانے والا ہو، وہ علم
جو دوسروں کو اللہ کا خلیفہ بنانے والوں. ہم ایسا علم نافع اپنے اندر پیدا، کیونکہ ایک بڑا خوبصورت چائنیز پروورب ہے کہ اگر if you want 1 year of prosperity, grow corn. If you want 10 years of prosperity, grow trees. But if you want 100 years of prosperity, grow men of honor, men of dignity. سبحان اللہ سبحانہ رؤوف ہیں، کریم ہیں. تو انسان بھی یہ بات جانے کہ اللہ کی محبت صرف تبھی ہے جب انسان باقی مخلوق کے ساتھ بھی کریم اور رؤوف ہو جائے. اللہ سبحانہ حکیم ہے. ہم بھی اپنے اندر زندگی کی حکمتیں اور خوبصورتیاں پیدا کریں. اللہ سمیع اور بصیر ہیں. ہم بھی اپنے کان اور آنکھیں کھول کے دیکھیں، صاحب حال ہوں، اپنے ارد گرد اس سے غافل نہ ہو جائے. جس طرح آج کل کی زندگی میں جتنے گیجٹس ہمارے ارد گرد ہیں، ہم اپنی ہستیوں سے، ذات سے غافل ہو گئے. لیٹ الون کے ارد گرد والوں کی خبر رکھیں کہ جو ہمارے ارد گرد ہیں ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کے کیا حالات ہیں. اللہ کو صفائی پسند ہے، ہم بھی صاف ستھرے ہوں. اللہ کو فساد نا پسند ہے. قرآن پاک اب ہم پڑھیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے فسادی نہیں پسند. انسان فساد سے بچ جائے. فساد کیا ہے؟ ڈویژن ہے، اختلافات ہیں، وہ چاہے ذات کے اندر ہوں چاہے باہر معاشرے میں ہوں. اللہ کو جھوٹ نہیں پسند، انسان جھوٹ چھوڑ دے. اللہ کو محسنین پسند ہے، انسان احسان کرنے والا بن جائے. غرض مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ والا ہی نہیں ہوتا صرف، بلکہ وہ اپنے بندے ہونے کی حیثیت میں ایز عبداللہ وہ اللہ جیسا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جانا، یہ مومن کا ذکر ہے. کانسٹنٹ ریممبرنس آف اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی تخلیق پہ غور کر کے خالق تک پہنچنا، یہ فکر ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے ذکر کے ساتھ ساتھ. اور پھر اس کائنات کو وہ تسخیر کر لے. اور سب سے بڑی کائنات کیا جو انسان کے اندر ہے کہ انسان اپنا آپ اللہ کے سامنے کمپلیٹ سبمیشن میں ڈال دے. سبحان اللہ. دس از تسخیر. دس از جب نفس جو ہے وہ، ہم نے کہا تھا نا نفس کیا ہے، جب جسم اور روح ملتی ہے تو جو پوٹینشیل سامنے آتا ہے، کیونکہ روح تو پیور لائٹ ہے، روح میں تو کوئی برائی نہیں. اور جسم اس کے اندر ایک ہالونیس ہے کیونکہ وہ اس دنیا سے بنا ہے. جب یہ ہالونیس اس نور سے بھر جاتی ہے، اب ایک پوٹینشیل آیا ہمارے سامنے، اس کو نفس کہتے ہیں. اب یہ نفس اوپر نیچے فلکچویٹ کر رہا ہے. کبھی یہ روح کی طرف جاتا ہے پھر کبھی جسم اس کو کھینچتا ہے اپنی طرف سے، تھوڑا سا نیچے گرتا ہے، اوپر جاتا ہے، گرتا ہے نیچے. یہ جو ایک نفس ہے لوامہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، یہ گرو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کو مطمئنہ اسٹیٹ پہ لے کے جانے کے لیے ایٹ اے لیول آف پیس اللہ تعالیٰ دس از تسخیر کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ انسان اپنے اندر ڈالے اور کانسٹنٹ حضوری میں رہے. بہت ہی خوبصورت صوفی قول ہے کہ توانو پنج ویلے تے سانو ہر ویلے یاد آئیاں. آپ کو صرف 5 وقت نماز میں اللہ یاد آتا ہے، ہمارا تو کانسٹنٹ اللہ کے ساتھ جو ہے نا لنک ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، ہتھ کار وچ دل یار وچ. کانسٹنٹ کام بھی کر رہا ہوں، اللہ کے دیے ہوئے کام بھی کر رہا ہوں، ڈیوٹیاں بھی دے رہا ہوں، لیکن میرا دل کانسٹنٹ اپنے یار کے ساتھ ہے، کانسٹنٹ اللہ کی بارگاہ میں. تو اب دیکھیں اللہ نور السماوات والارض، کائنات میں ہر چیز میں اللہ کا نور بہہ رہا ہے، اللہ کا نور فلو کر رہا ہے. جس طرح ایک مچھلی ہے اوشن میں، وہ اس پانی سے بچ نہیں سکتی، وہ اس پانی کو اسکیپ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ایگزسٹنس اندر بھی پانی ہے، اس کے باہر بھی پانی ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء اور اللہ کے نور کے اوشن میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہم اللہ کو اسکیپ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا نور کیا ایک مانوی ریالٹی ہے. یہ جسم بہت ایک را سی چیز ہے، یہ اس مانوی ریالٹی کو ڈائریکٹ انگیج نہیں کر سکتا. جیسے آپ دیکھیں کرنٹ گزر رہا ہے، آپ کو کرنٹ سے اپنا بلب روشن کرنا ہے، آپ کی جو تار ہے وہ وڈ کی بنی ہوئی ہے، وڈ میں وہ پوٹینشیل ہی نہیں کہ وہ کرنٹ کو اپنے اندر
فلو کرنے دیں. آپ اس جتنا پاورفل مرضی کرنٹ کی سورس پکڑ لیں, آپ کا بلب نہیں جلے گا, کیونکہ وہ کنڈکٹنگ جو وائر ہے وہ آپ نے ایسے مٹیریل کی بنائی ہے جو کہ کرنٹ, اس کے اندر ظرف نہیں کرنٹ کو اپنے اندر لینے کا. تو پھر آپ لوہے کی تار بنائیں تو بلب جل پڑے گا. آپ اس بڑی سورس آف انرجی سے اپنا بلب روشن کرنے کے لیے انرجی اخذ کر لیں گے. سو اللہ نور السماوات والارض, ہمارے ارد گرد اللہ کے نور کے اوشن ہی اوشن ہے جس میں ہم سب تیر ہیں, ساری کائنات. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نور ہمارے ہستیوں میں دے دیا, اور پھر اپنے اسماء الحسنہ کا نور ہمیں عطا فرمایا اور معرفت ہمیں عطا فرمائی, تاکہ ہم اس بہتے ہوئے سمندر کے ساتھ کنیکٹ کر جائیں. سبحان اللہ. اور جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ہم رفت پائیں گے, ہم اونچے ہو جائیں گے, ہم اس لوامہ سے نکل کے ہم مطمئنہ کی سٹیٹ کو پہنچ جائیں گے. اور صرف اکیلے نہیں پہنچنا, ہم نے اپنے ساتھ باقی سب کو بھی اس لیول پہ لے کے جانا ہے. اس لیے مومن وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سٹینڈرڈ رکھا, یہ نہیں کہا جس کے پاس مرتے وقت اتنے بینک بیلنس ہوگا, اتنے گھر ہوں گے, اتنی گاڑیاں ہوں گی, اس دنیا میں اتنے جگہوں پہ اس کے نام کی تختیاں لگی ہوں گی, اتنے مونومنٹس ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جس میں ینفع الناس, جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے. سو اٹس ناٹ سروائیول آف دا فٹسٹ. قرآن کہتا ہے اٹس سروائیول آف اعمال صالح. سروائیول آف فٹسٹ تمہیں صرف سیلفش بنائے گا, اور اللہ کی بارگاہ میں سیلفش لوگوں کا, فسادی لوگوں کا کوئی کام نہیں. اللہ کو ان سے محبت ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں سروائیول صرف اعمال صالح کا ہے. وہ کام جو اللہ لوجہ اللہ, جو نور السماوات والارض کے نور کے ساتھ کیا جائے, اللہ کے چہرے کی رضا کے لیے کیا جائے. دس کمپلیٹ سبمیشن, جس میں صرف اللہ کا رنگ ہو, اللہ کا اخلاق اپنایا ہوا ہو. دس از قرب کی گارنٹیڈ ویز. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کے پیچھے مت جانا. شیطان نے تو اپنے اندر اتنی ڈویژنز کی ہوئی تھی کہ اس کے نفس میں جو منافقت کا زہر تھا اور بیماری تھی, اس کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک اس کی عبادت گزار پرسنالٹی تھی, ایک اس کی میں کی دنیا تھی. اور یہ دونوں, کیونکہ وہ اس کانفلکٹ سے غافل ہوا تھا, تو جس وقت وہ موقع آیا اس کو اس وقت وہ جو عابد سیلف تھا اس کا, کیونکہ اس میں ڈویژن تھی, وہ ایک آرگینک ہول نہیں تھا, اس کی میں نے ریاکٹ کیا, کیونکہ وہ میں عابد سیلف ڈفرینٹ تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو وہ لوگ جو اللہ کی راہوں میں جہاد کرتے ہیں, دے آر ایکٹیو, وہ بیٹھے لوگوں کے اوپر بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا اچھا ثواب ہے, لیکن جو مجاہد ہے بیٹھا ہوا اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ایکٹیو, وہ ون ہول کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے پیچھے مت جانا. فَإِن زَلَلْتُمْ, پھر بھی اتنا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, اب تمہارے سامنے اتنی روشن میں نے دلیلیں دے دی, حکمت سے بھرپور تمہارے ساتھ بات کر دی, تمہیں سمجھا دیا. اب بھی اگر تم ڈیویٹ کرتے ہو, اب بھی اگر تم پھسل جاتے ہو, اب بھی اگر تم سلائڈ بیک کرتے ہو, اور یہ کب ہوگا جب obviously آپ کے اندر وہ ڈویژن پوری طرح ہارمونائز نہیں ہو رہی, آپ اس ایک کے سامنے ابھی تک پوری طرح نہیں جھکے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم پھر پھسلے اس کے بعد کہ اتنی روشن دلیلیں تمہیں دے دی, فَعْلَمُوا, تو تم جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, اللہ بہت عزتوں والا, بہت غلبے والا. نتھنگ کین ہمبل اللہ تعالیٰ. اللہ قادر مطلق ہے, حکیم, وہ حکمتوں والا ہے, ساری حکمتیں اس کے پاس ہے. He does not require you. You required him for your فلاح. یہ جو وننس ہے ذات کی, یہ دس کین اونلی بی اچیوڈ جب تم سبمٹ کرو اس ایک ہستی کو, کیونکہ پوری کائنات توحید پہ بنی ہے. پوری کائنات ایک, دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نور کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ایک نور آتا ہے, انوارات نہیں کہا. پورے قرآن ڈھونڈ لیں آپ کو انوارات نہیں ملے گا. اللہ یہی فرماتے ہیں کہ میں ان کو ظلمات
اور ظلمات میں جمع ہے کہ گمراہی تو اتنی زیادہ ہے، جتنی بھی ڈویژن ہے اس میں گمراہی ہے، اور نور صرف ایک ہی ہے، اور صراط مستقیم بھی ایک ہی ہے. باقی ساری جو سبیلیں ہیں، ٹیڑھے میڑھے راستے شیطان کے، شیطان میں ڈویژن ہی ڈویژن ہے. اللہ کے ہاں وحدت ہے، اللہ کے ہاں ایک ہی سیدھا راستہ ہے، اور اللہ نور السماوات والارض ہے. اس نور کے ساتھ انگیج تم نے کرنا ہے. جو نہیں کرے گا، اللہ کی حکمتیں، اللہ کا غلبہ، اللہ کی عزت تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. حل ینظرون، کیا لوگ یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں پر بیٹھ کے یا بادلوں کے سایوں میں، والملائکۃ، اور اللہ کے ملائکہ آ جائیں، وقضی الامر، اور پھر جو فیصلے کا دن ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے. اس کے اندر دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا لوگ نعوذ باللہ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ ہماری نظروں کے سامنے نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، ہم غیب والے کو نہیں مانتے. مطلب خود جاہل ہیں، خود اس لکڑی کی طرح ہیں، اور کہہ رہے ہیں کرنٹ ہمارے سامنے مینیفیسٹ ہو، کیونکہ ہم تو خود اپنے آپ کو میٹالک نہیں کر سکتے، ہم تو وہ ڈیڈ ووڈ ہیں تو ہم اس کو تو اپنے سامنے اللہ کی ہستی دیکھیں گے تو مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان کے سامنے چل کے آئیں اور اللہ ان کے سامنے اتر آئے. اللہ معاف کرے، کیونکہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ملائکہ ایک تو غیبی طور پہ اس جہان میں اللہ کا نظام چلا رہے ہیں نا. ملائکہ مدد کے لیے آتے ہیں غیبی طور پہ، ہمیں پتہ تو نہیں ہوتا یہ ملائکہ ہے. لیکن جب ملائکہ اب ایز ملک آتے ہیں دو ہی کاموں کے لیے، یا وہ نبی پہ وحی لے کے آتے ہیں، یا وہ دشمنان حق کے اوپر عذاب لے کے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی اوقات تو یہ نہیں کہ ان پہ وحی نازل ہو، لیکن کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ آ جائیں، اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ تو فیصلے کا دن ہوگا، پھر تو ان کے اوپر عذاب آ رہا ہوگا تو ملائکہ سامنے آئیں گے، اور اللہ کی ہستی جس دن آئے گی وہ بھی فیصلے کا دن ہوگا. اور وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک اللہ ہی کی طرف تمہارے ہر کام لوٹائے جا رہے ہیں. انسان کی تو دا مومنٹ آئی ڈائی ان دس ورلڈ، خیر سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے کامل ایمان پہ موت دیں، ایسی موت کے بابر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہوں. جب جیسی میری موت کا وقت آئے گا تو میری تو قیامت سٹارٹ ہوگی. میرا اس دنیا کے جو دفتر ہیں، اعمال ہیں، وہ بند ہو گئے. تو میرا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا تو ہر کام میری طرف ویسے ہی لوٹ رہا ہے، کانسٹنٹ تمہارا جو اعمال ہیں وہ میری طرف لوٹائے جا رہے ہیں. تو وہ ٹائم بھی آ جائے گا اگر پیپل آر ویٹنگ فار قیامت ٹو کم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے، تو وہ وقت کوئی دور نہیں، قیامت آنے والی ہے اور یہ سارے باتوں کے فیصلے بھی ہو جائیں گے. اللہ معاف کرے، صرف تم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آر یو پریپیئرڈ. وہ تو آ رہی ہے، آر یو پریپیئرڈ ٹو فیس اللہ تعالیٰ، بیکاز تم سے تو ایز خلیفہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. جتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے، جتنا بڑا آنر دیا جاتا ہے، اتنی سخت اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ تو دنیا کا ایک انسان کا بھی یہی قانون ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے کائنات میں اپنا نور تمہیں عطا کیا، میں نے عزت تمہیں عطا کی، اپنی محبت کا محور تمہیں بنا دیا. میں نے تو تمہیں سب کچھ دیا، تم سے صرف یہ چاہا کہ تمہیں، کیونکہ اللہ نے تمہیں جو فری ول دی، وہ بھی تمہیں مرضی دی کہ تم اللہ کو سب کچھ جانتے ہوئے اپنے رب کو مانو. تمہیں صرف یہ کہا کہ اس اللہ کی اس محبت کی قدر کرتے ہوئے، اپنے رب کی عظمتوں کی قدر کرتے ہوئے صرف اپنے رب کے ہو جاؤ. جب میں جو سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں، کائنات ساری تمہارے لیے پیدا کری، تم صرف ہمارے ہو جاؤ. That's the only thing required of you. ہمارے ہو جاؤ میں کیا مطلب؟ ہمارے جیسے ہو جاؤ. تم رحمان کی صفت رحمت، تم کریم کی صفت کریمی اپنے اندر پیدا کرو. Be the best version of yourself جو اللہ نے تمہیں بنایا. اللہ کا اخلاق اپناؤ. اللہ کی بارگاہ میں یہی کامیابی کی سند ہے. دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو. دنیا حلال طریقے سے کمانے میں یو کین بی اے بلینئر، وہ ایک الگ بات ہے.
بٹ جس چیز پہ تمہیں فکر اور جو غم تمہیں اندر اندر کہتے ہیں نا غم لگ جاتا ہے, روگ لگ جاتا ہے, ہم دنیا کے روگ پالتے ہیں کہ پروموشن نہیں ہوئی, فلاں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوا, فلاں چیز کی پرائسز بڑھ گئی, میں نے تو یہ چیز لینی تھی, سو مینی چیز, اور ہم ان کو اپنے دل کا روگ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے دی اونلی تھنگ یو شوڈ بی کلنگ یور سیلف اوور از کیا میں اپنے رب کی محبت کا حق ادا کر سکی. اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ فاطمہ کوئی تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا نا, لوگوں کو لگتا ہے تم نالائق ہو, تم کچھ بھی نہیں ہو, میری طرف دیکھو, تمہاری ماں نے زندگی نہیں تمہیں دی, یہ جو تمہاری سانسیں ہیں نا, یہ ہر سانس جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا وہ اللہ ترجع الامور, ہر سانس سے پہلے میرے لنگز اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. یا اللہ سانس لیں, اور اللہ کس محبت سے کہتا ہے کہ فاطمہ کو ایک اور سانس, ایک اور سانس. دل کہتا ہے اللہ سے یا اللہ ایک اور دفعہ دھڑکوں. اللہ تعالیٰ کیا محبت ہے اللہ کی, کین یو امیجن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم پہ. دنیا میں جتنا ظلم ہوا, کربلا کا بندہ جب واقعہ پڑھتا ہے اور وہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کائنات پھٹ کیوں نہیں گئی, آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا, زمین پھٹ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے مسلم ہیں, یہ سب میرے فرما بردار ہیں, یہ سب کان لگائے ہوئے, اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے انہوں نے یہ کام نہیں کیا. سبحان اللہ, they're not reactive, they're Muslim. تو مسلمان نے بھی ریاکٹیو نہیں ہونا, اس پہ گند پھینکا جا رہا ہے, اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے, وہ صرف اپنے رب کو دیکھ رہا ہے, وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے, وہ اپنے کریکٹر کی فکر میں پڑا ہوا ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, اس کو یہ فکر ہے میرا رب کیا چاہتا ہے, رب کا نظام میں نے قائم کرنا ہے, پھر چاہے جان دینی پڑے, جو سب سے پیاری چیز ہے وہ بھی دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ہر دھڑکن, ہر سانس میری طرف مڑتا ہے اور میں واپس کرتا ہوں. اتنی محبت دی. میں نے تمہیں کہا فاطمہ آئی بلیو ان یو, آئی گیو یو مائی نور, آئی میڈ یور شکل, میں نے تمہاری مصوری کی, میں نے تمہارا ہر چیز, میری نظر محبت سے تم چل پھر رہی ہو. اور کیا چاہیے, کیا ویلیڈیشن مزید چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. دنیا کی محبتوں کے پیچھے مت کھپو, پیار کرو لیکن سیلف لیس ہو گیا. کوئی نہیں کرتا, کوئی فکر نہیں, تم نے صرف خالق سے محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ محبت میں خود فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو سب محبتوں سے بڑھ کے. اور بابر رسول اللہ کی بڑی پیاری دعا ہے, اس پہ ختم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ گرانٹ می یور حب گریٹر دین آل مائی لو ٹوگیدر, اور مجھے اپنی ایسی خشیت عطا فرما جو دنیا کے ہر خوف سے بڑھ کے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسا حب, ایسی محبت, ایسی فکر, اپنی ایسی تڑپ, اپنی طلب, اپنا نور, اپنی ہمیں ایسی حضوری عطا فرمائیں جو ہماری دنیا کی سب محبتوں سے بڑی ہو. آمین. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میرے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے کوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو بخش کر معاف کر دے. اگر کوئی گمراہی کی بات ہوئی ہو تو اللہ اس کی بھی اصلاح فرمائے. ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قرآن پاک کے ساتھ بیٹھنا, سمجھنا, قرآن پاک پہ غور و فکر کرنا قبول, منظور, مقبول, محبوب فرماتے ہوئے کل ٹائم اینڈ اسپیس میں ہم سب کی طرف سے بارگاہ سپر میں ہدیہ پہنچا دیں. اور یا اللہ جی اپنے اسماء الحسنہ کو کما حق ہو ہمیں اپنے کردار میں, اپنے قلب میں, اپنی نیتوں میں, اپنی سوچوں میں, اپنی کل ہستی میں ہمیں اب اپنا رنگ عطا فرمائے, اور اپنے پیارے پیاری جو صفات ہیں اور اپنے جو نور ہیں وہ ہماری ہستی اور ذات کا نور بنا دے, تاکہ جب ہم قیامت کے دن آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ ہم سے راضی ہوں. رحمت اللہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ فخر کریں اور ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں. آمین. جزاکم اللہ خیر.